अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 22 अगस्त 2023 मंगल के दिन का पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से आगाज हो चुका है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की अटक के जेल में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जहां एक डेथ सेल सिचुएशन में उन्हें रखा गया है, आज उसका 18वें दिन का आगाज हो चुका है, 18th डे। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, जहां इमरान खान साहब की पिटीशन को एक 3 मेंबर बेंच सुन रहा है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वहां क्या होगा, इन दोनों चीजों का हम एक जायजा ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और हकायक मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको कुछ नाम याद करवाना चाहता हूँ। प्रोमिनेंट मशहूर टेलीविजन एंकर पर्सन, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीलॉगर और सहाफी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और गुमशुदगी को 101 दिन बीत गए। दूसरी तरफ लाहौर में वो तमाम लोग जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, खदीजा शाह साहिबा हैं, आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, और भी बहुत से लोग हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा लोग जो हैं उनको गालिबन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया। उन सब की गिरफ्तारी को, किसी को 100 दिन हो गए हैं, किसी को 95 दिन हो गए हैं, किसी को 97 दिन हो गए हैं। खदीजा शाह साहिबा को चूंकि मैं ख्याल 21-22 मई को कहीं गिरफ्तार किया था, उनको उस हिसाब से थोड़े से कम हुए। बहरहाल ये सब लोग वहां हैं, मैं सिर्फ आपको याद करवाना चाहता था कि उस पर किसी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हुई। उनको अगर अदालत के सामने लाया जाता है तो कभी अदालत नहीं लग पाती, कभी मजिस्ट्रेट नहीं होता, कभी वकील नहीं होता, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए, कोई कानूनी वजूहात नहीं है, प्योरली एक पॉलिटिकल बेसिस पे उनकी उस कैद को, उनके इस मेंटल टॉर्चर को बढ़ाया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं वापस के आज इमरान खान साहब के हवाले से जो पिटिशन लगनी है। इमरान खान साहब की ने जो चैलेंज कर रखा है उनके वकला ने, एडिशनल सेशन जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब के फैसले को, वही जो फेसबुक के हवाले से दिलावर दिलावर जो है मशहूर है, 5 अगस्त का ये फैसला था एडिशनल सेशन जज का। इन द कॉमन पार्लेंस ऑफ थिंग्स, इसको 48 घंटे के अंदर, क्योंकि 3 बरस और 3 बरस से कम की अगर सजा होती है तो आपका यूं ही 2-3 दिन के अंदर आपको उसमें से रिलीफ मिल जाती है, या ऐसा फैसला सस्पेंड हो जाता है, आपको बेल हो जाती है, आपको रिहाई मिल जाती है। अगर 3 या 5 बरस से ज्यादा का हो फिर उस पर मुश्किल होती। लेकिन अब तक ये समात तो हो नहीं सकी फॉर वेरियस रीजंस। अब आज ये समात एन इस वक्त पे होनी थी। इसका क्या आउटकम निकलता है ये हमें नहीं पता। 17 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो पिटिशन थी वो दो चीजों पे थी। वो पिटिशन थी कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतखब से ट्रांसफर किया जाए, जो कि एक्चुअल डिसीजन था दिलावर हुमायूं सेशन जज का, एडिशनल सेशन जज का, वो भी था भी अडयाला जेल के लिए, क्योंकि अडयाला जेल ही केटर करती है इस्लामाबाद की कोर्ट से सजा दी जाती है। तो चूंकि इस्लामाबाद में कोई सेंट्रल जेल नहीं है, तो रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत की जो अडयाला जेल है वहां इमरान खान साहब को मुंतकिल होना था। वही उनका फैसला था। लेकिन 18 अगस्त को जब इस हवाले से केस लगा, 17 अगस्त को, मेरा ख्याल 18 अगस्त को लगा, तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब बीमार हो गए। दूसरी पिटीशन जो उनके सामने थी, जो दूसरी इस्तदा उनके सामने थी, वही थी कि घर से खाना आने दिया जाए, भारत बीमार हो गए, उसकी समाप्त नहीं हो सकी। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक किसी कानूनी नुक्ते से हरगिज नहीं होगा, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जो नतीजा होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा कल सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच की पिटीशन, जहां सुनी जाएगी पिटीशन, जहां मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, और चीफ जस्टिस खुद सुन रहे हैं उस केस को। तो जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा वहां पर उसकी बेसिस पे जो प्रोसिक्यूशन है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पोजीशन लेगी। बिकॉज दोनों जगहों पे एक ही किस्म का केस है, एक ही किस्म के केस के ऊपर अपील की गई है, इस्तदा की गई। तो अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डेवलप है, यहाँ पर भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच इमरान खान की पिटिशन को तो सुन रहा है, और केस चूंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर है प्रोसिक्यूशन का, तो खासा खतरा है हुकूमत को, प्रोसिक्यूशन को, कि यहाँ से इमरान खान साहब को एक या दूसरी समात में रिलीफ मिल सकती है, उनको रिहाई मिल सकती है, जैसा कि बहुत से वकला कहते फिर रहे हैं, बहुत से कमेंटेटर भी कहते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इसका बंदोबस्त कर रखा है। तो आप देखते हैं कि पिछले 24-36 घंटों में एक दूसरी पिटिशन इमरान खान के वकला की, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने आती है, उसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं एतराजात लगाकर उसे वापस भेज देते हैं।
اور اب عمران خان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ان اعتراضات کو ایڈریس کر کے دوبارہ اس کو سبمٹ کریں گے. لیکن وہ پٹیشن کس چیز کی ہے؟ وہ پٹیشن ہے جس کو بڑے چاہت سے اور بڑے تم تراک سے عمران خان صاحب کے وکلا وہاں پر لے کر آئے تھے، جہاں پر انہوں نے ایک بیسک لاجیکل سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے موکل کلائنٹ عمران خان کی جو پری اریسٹ بیلز ہیں وہ تقریباً 20 کیسز میں کینسل کر دی گئی ہیں ہائی کورٹس میں سے، سیشن کورٹس میں سے، فار دا ریزن کہ عمران خان وہاں پیش نہیں ہوئے خود سے فزیکلی. اور استدعا یہ تھی کہ آپ کامن ہیومن رائٹس دیکھیں ہمارے موکل کے، اور عمران خان کیسے پیش ہو سکتے ہیں جبکہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو گورنمنٹ پولیس پروسیکیوشن ہی پروڈیوس کر سکتی ہے. جب ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جو ان کی بیلز کینسل ہو رہی ہیں یہ غلط ہے. لیکن اس پہ دو قسم کے اعتراضات لگا کے رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کو واپس کر دیا. ایک انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ پٹیشن جو آرٹیکل 184/3 کے تحت ہے، تو آرٹیکل 184/3 میں سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے اس میں پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں. یعنی فارمر پرائم منسٹر پاکستان ہے، پبلک کا بہت بڑا ریپرزنٹیٹو ہے، 80% یا 70% لوگوں کا وہ ترجمان ہے. اس کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں پولیٹیکل نیچر کے ہیں، اس کا ہیومن رائٹس پورے پاکستان کے لوگوں کے ہیومن رائٹس ہیں. مرڈر کا کرمنل نہیں ہے، ریپ کا کرمنل نہیں ہے، خالصتاً ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر نہیں بنتا. دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ ابھی تک کوئی اور ریلیونٹ فورم پہ آپ نے کیا اس حوالے سے اپیل کی. اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، یہ نہیں کی. ٹو مائی ججمنٹ اینڈ انالیسس، جو یہ واپس کیا ہے کیس رجسٹرار سپریم کورٹ نے، یہ بھی خالصاً پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. بیکاز اس کو واپس کرنے سے اور اس کو نہ لگانے سے سماعت کے لیے اور یہاں ریلیف نہ دینے سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو توشہ خانے کا جو کیس ہے ہمایوں دلاور کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے سسپینڈ ہو جائے یا ہو جانا پڑے، کیونکہ کیس بہت زیادہ ویک ہے، آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ لیگل انالیسس سن چکے ہیں. اس میں ہمایوں دلاور کو بہت جلدی تھی، ان کو جلدی ان کو حکم ملا ہوا تھا، ظاہر ان کی مجبوری تھی، ان بیچاروں نے جلدی وہ فیصلہ کیا. آپ کو پتا ہے آدھے گھنٹے میں تقریباً 30-35 پیجز کا فیصلہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا، جو ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. سماعت اگر انہوں نے 12 بجے 12:15 بجے ختم کی تو 12:30 پہ انہوں نے فیصلہ آ کے ڈکٹیٹ کروا دیا. ظاہر ہے کہ فیصلہ ان کا پہلے لکھا ہوا تھا، اس میں بہت سے نقص ہیں، بہت سی غلطیاں. تو وہ یا تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1-2 پیشیاں سماعت ہوتی ہے تو اس نے وہاں سے سسپینڈ ہونا ہے، یا اس نے سپریم کورٹ سے سسپینڈ ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکلی رہائی مل سکتی، لیکن ٹیکنیکل رہائی جو ہے وہ پولیٹیکل یا اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے نہیں اس وقت سسٹم کے. تو بندوبست یہ کر لیا گیا ہے کہ ان کی تمام جو پری اریسٹ بیلز ہیں وہ کینسل ہو گئی، اور جب اس کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے وکلا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملتی. سو میرا استدلال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی جو فیصلے ہیں وہ خالصتاً پولیٹیکل نیچر کے فیصلے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایک عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جس کو دیکھ کے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کورٹ سسٹم جو ہے پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، یعنی آپٹکس ہے. پاکستان کے اندر تو چونکہ لوگ چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کے بہت قریب ہیں، تو ان کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا، بکلا کو نظر آ رہا ہے، میڈیا کے بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، وہ بولے نہ بولے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، ریویو میں معاملہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں ان کے لوگ گئے ہوئے تھے. کیونکہ جب وہ خبر انگریزی کے اخبار میں ڈان میں ٹریبیون میں لگتی ہے اور اس کو کوئی انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی اس کو لگاتی ہے، تو اس کو پاکستان کے بارڈر سے باہر انٹرپریٹ کرنے کی کوئی بہت زیادہ کیپیسٹی لوگوں کی نہیں ہوتی. اس کو ذہن میں رکھیں. سو یہ آپٹکس جو ہیں کورٹس کے وہ تو چل رہے ہیں. ان ادر ورڈز جو فیصلے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے وہ سب پولیٹیکل سینس سے ہو رہے ہیں، اسٹریٹجک وجوہات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس میں کوئی لیگل سینس نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی جگہوں پر عمران خان کے وکلا کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ریلیف ان کو اگر نہیں ملتی تو خالصاً پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں ملتی. اب پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر ریمانڈ ہوا، پھر دوبارہ ریمانڈ ہوا، اور اب ان کو 4 دن کا پاکستان کے فارمر ایکس فارن منسٹر کا 4 دن کا FIA کا ریمانڈ جو ہے فزیکل دے دیا گیا ہے. کس چیز میں دیا گیا ہے؟ سائفر کیس کے اندر. تو اب سائفر کیس جو ہے جب عمران خان کو جس بھی اسٹیج پہ رہائی ملے گی، اور رہائی ان کو مل جائے گی، مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ توشہ خانے کا کیس ٹیکنیکلی بہت کمزور ہے. اچھا اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب چونکہ جو بیسک ڈیسیجن ہوتا ہے قانون میں وہ ہمیشہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کا ہوتا ہے. جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اسی کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر ٹرائل کورٹ کسی کو مرڈر میں سزا نہیں دیتی، اس کو عمر قید دے دیتی ہے یا اس کو ایکوٹ کر دیتی ہے، تو پھر ہائی کورٹ سے آپ اس کی سزا کو بڑھانا یا اس کو کنوکٹ کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ہائی کورٹ میں آپ سیشن کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جو فرسٹ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اس کے فیصلے کی
قانونی حیثیت کو، قانونی نکات کو، اس کی کانسٹیٹیوشنلزم کو، اس کی لیگل سینس کو، لیگل غلطیوں کو پرکھا جاتا ہے، وہاں پر اس حوالے سے اپیل ہوتی ہے. تو چونکہ توشہ خانے کے کیس کا جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے، اس کا فیصلہ اتنا کمزور ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کو اس میں ریلیف دینی ہی پڑے گی، بیکاز آپ کو لکھ کے فیصلوں کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو جب وہاں سے ریلیف ملے گی تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری اور کیسز میں ہو جائے گی. اور جو کیس اس وقت بالکل سر فہرست ہے وہ سائفر کا کیس ہے، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری جو ہے ہوئی بھی ہے ان کی. اور یہاں پر اچھا، اب یہ جو کیس ہے سائفر کا، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے. پہلے تو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں کہ جو سائفر کے کیس میں گرفتاری ہوئی ہے، اور جو اس میں ایک کیمرہ ٹرائل کے لیے ایک جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، ان کو نامینیٹ یا نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، یہ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی روشنی میں اور اس سے ڈیرائیوڈ پاورز میں، اس کے مینڈیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آفیشیل گیزٹ میں کہا گیا ہے کہ اٹ ہیز ڈیمڈ ٹو گاٹ دی اسینٹ آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ آف پاکستان بیچارہ 48 گھنٹے سے ذاتی طور پر ٹویٹ کر کے دھاڑے مار مار کے دہائی دے رہا ہے کہ میں نے یہ بل جو ہیں ان کے اوپر میں نے اسینٹ نہیں دیا اور میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا. لیکن سسٹم کے اندر مطلب جھوٹ کا ڈھانچہ اس قسم کا کھڑا ہے کہ جتنے بھی مطلب پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ سب وہ سیکرٹری صاحب جو ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وقار احمد صاحب، جن کو پریزیڈنٹ نے وہاں سے برخاست کر دیا ہے، ان کو سیک کر دیا، واپس بھیج دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سرنڈر کر دیا ہے. ان کی جگہ حمیرہ احمد صاحبہ کو انہوں نے، جو بھی گریڈ 22 کی آفیسر ہیں، ان کو انہوں نے ریکوزیشن کیا ہے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. وقار احمد صاحب نے خط لکھا ہے، جس خط میں انہوں نے اپنی دہائی دی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عرفان صاحب ہیں، رپورٹر یا کورسپونڈنٹ ہیں ڈان کے، انہوں نے وقار احمد جو پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کو واپس بھیج دیا گیا ہے، ان کے لیے بڑی دہائی دی. ایسا انہوں نے ایک اسٹوری لکھی ہوئی ہے ڈان میں، جس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ وقار صاحب جو ہیں وہ بہت سچ بول رہے ہیں. اور ڈان کی جو کورسپونڈنٹ ہے، بدقسمتی سے انہوں نے ان دی انفینٹ وزڈم وقار صاحب کی جو پوری سٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو خط ہے، اس کا بالکل بھی انہوں نے انالیسس نہیں کیا. اگر یہی سٹوری واشنگٹن پوسٹ میں چھپتی، نیو یارک ٹائمز میں چھپتی، تو کم از کم ایک دو پیراگراف میں ان کی پوری سٹیٹمنٹ کا انالیسس تو کیا جاتا. لیکن پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے، یا مجبوری ہے، یا جو بھی ہے، نہیں کیا گیا. وقار احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دونوں بل ہیں، دو تاریخ کو ایک بل اس میں سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے، جس کا میں ابھی ذکر بھی کر رہا ہوں، جس کی ریلیونس کی بات ہو رہی ہے، جس کی روشنی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان کی گرفتاری ہونی ہے، اور شاہ محمود کی ہوئی بھی ہے. تو جو ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، دوسرا آرم فورسز ایکٹ ہے، پاکستان آرم فورسز ایکٹ ہے، امینڈڈ ایکٹ ہے، دونوں 2023 کے ایکٹ ہیں. وقار صاحب کہتے ہیں کہ ایک بل میں نے پریزیڈنٹ کے آفس میں بھجوا دی تھی، فائل میں نے 2 اگست کو، ساتھ میں نے اس میں لکھ دیا تھا کہ اس کے 10 دن 11 اگست کو ختم ہو جائیں. دوسرا میں نے 8 اگست کو بھجوا دیا تھا، میں نے کہا تھا اس کے 10 دن جو ہیں 17 یا 18 اگست کو ختم ہو جائیں. تو پریزیڈنٹ نے وہ فائلیں جو ہیں اس پہ کچھ لکھ کے واپس بھیجا ہی نہیں. اب وقار صاحب اس چیز کی بیسس میں استعمال کر رہے ہیں کہ میں نے تو لکھ کے بھیج دیا تھا. بھائی آپ نے جو لکھ کے بھیجا وہ تھا ہی غلط فیکچولی طور پہ. یعنی وقار صاحب کی اور ان کو سپورٹ کرنے والے تمام لوگوں کی جو ڈیفenس ہے وہ یہ کہ وقار صاحب جو ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ، دی فارمر پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے اس کے اوپر لکھ کے یہ نوٹ ڈال دیا تھا کہ 10 دن اس کے فلاں تاریخ کو پورے ہو جائیں گے. لیکن اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کامن لا میں، جس کا پاکستان حصہ ہے، پریزیڈنٹ کے پاس پہلی دفعہ جب ایک فائل بھیجی جائے گی آفٹر دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، تو اس کو اگر پریزیڈنٹ لکھ کے اسینٹ نہیں دیتا تو وہ کسی بھی صورت میں وہ پاس نہیں ہو سکتی. آپ اس کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ واز ڈیمڈ ٹو ہیو دا پریزیڈنٹس اسینٹ. یہاں پر اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ چونکہ نیشنل اسمبلی ختم ہو رہی تھی، پارلیمنٹ ڈسفنکشنل ہو رہی تھی 9 اگست کو، پریزیڈنٹ نے وہ فائلیں واپس نہیں بھیجی، پریزیڈنٹ نے فائلیں اپنے پاس رکھ لیں. اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اب کوئی نیشنل اسمبلی ہوگی ہی نہیں جس نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو پریزیڈنٹ جب اس فائل کو واپس نہیں بھیجتا دونوں کیسز میں، اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھتا، تو وہ چیز ساری کی ساری رک جاتی ہے. اور اب ظاہر اگلی پارلیمنٹ جو الیکٹ ہوگی، الیکشن کے بعد وہی آ کے ان بلز کا فیصلہ کر سکتی. بات بڑی سمپل سی ہے، اور جو اچھے وکیل ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بہت سی ایکسپلینیشن دی ہے. وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اخبارات میں آپ کو یہ چیز کہیں لکھی ہوئی انگریزی اخبارات میں نہیں مل رہی. ونس اگین اس کی کیا سگنیفیکینس؟ اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، اس کو تو ٹھیک طرح سے پتہ چل رہا ہے، وکلا کو، بار ایسوسیشنز کو، میڈیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ڈرامہ ٹھکوسلا ہو رہا ہے. لیکن جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، جہاں سے سسٹم اپنی اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتا ہے اور پاورز گین کرتا ہے، اور جہاں پر ایکسپلینیشن دی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگا ہوا، وہاں کم از کم یہ آپٹکس جو ہے وہ ایک سرٹن رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. اب ہم واپس آ جاتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیس کے اندر کہ اس میں کیا ہوگا.
اس میں بھی تھوڑی دیر تک ٹینشن چلے گی چند دنوں تک. بظاہر سسٹم کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک اسٹرانگ کیس پکڑ لیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی کو بھی بہت ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو بھی پھانسی ہو سکتی ہے, آپ نے بھی بہت بڑی غداری کی قوم کے ساتھ, اور اس میں عمران خان کو بھی پھانسی ہو سکتی ہے, اس میں یہ ٹریزن ہے, اس میں سزائے موت ہے, ملک سے غداری ہو گئی ہے ملک کے. لیکن اصل میں جب اس پہ آپ دیکھیں گے, اس پہ پروسیڈنگ ہوگی, اس میں بات آگے چلے گی, کیمرہ ٹرائل وغیرہ, ان کیمرہ کریں, کھول کے کیمرہ کریں, اور اس کی چیزیں باہر آ جائیں گی, تو آپ دیکھیں گے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اس میں سے کیوں نہیں کچھ نکلے گا؟ پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلا بخار نہیں ہے. اپریل 2022 کے بعد سے, جب سے حکومت ختم ہوئی 9 اپریل کے بعد سے, اس قسم کے بہت سے بخار آئے. جولائی اگست تک بخار یہ تھا کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور تحریک انصاف کی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. پھر بخار یہ تھا کہ ہم توشہ خانے کا جو گھڑیوں والا کیس ہے اس میں ہم عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کر دیں گے. پھر بخار یہ تھا کہ کنٹمپٹ کیس میں کچھ ہو جائے گا. پھر بخار یہ تھا کہ مرڈر کے کیس میں کچھ ہو جائے گا. پھر بخار یہ تھا کہ کسی اور چیز میں کچھ ہو جائے گا. پھر درمیان میں ٹیرین وائٹ کا ان کو خیال تھا کچھ ہو جائے. تو اب سارے مجھے بخار یاد نہیں ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 3 4 5 5 ہفتے کے لیے سسٹم کو بخار تھا کہ ہم اس میں کر لیں گے, اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے, اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے. لیٹسٹ آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 1.5 مہینہ پہلے القادر ٹرسٹ کا بہت بڑا بخار تھا. وہ بخار چلتا رہا, لگتا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ منظر عام سے اوجھل ہو گیا, اس کو خاص ذکر نہیں ہو رہا بیکاز اس میں سے نکل نہیں کچھ رہا. اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانے میں سے کچھ نہیں نکل رہا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانے میں سے کچھ نہیں نکل رہا؟ بیکاز ڈیسیجن وہی ہوتا ہے جو ٹرائل کورٹ کا ہوتا ہے, جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. وہاں سارا زور لگا دیا, جہاں سے بھی فائل لکھ کے آئی, آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہوگا 30 پیج کا فیصلہ لکھا ہوا. تو وہ انہوں نے اپنا پورا زور جو ہے, زور قلم وہاں پہ وہ لگا چکے ہیں. اپنا سارا جو انٹلیکچوئل لیگل آرگومنٹ انہوں نے بنانا تھا وہ بنا چکے ہیں. اس میں سے نکلا کچھ نہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. اب اس کا صرف ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے ان دی اینڈ اس کی غلطیاں نکلنی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. تو اب اگلا سائفر کیس ہے. اب سائفر کیس کیوں بہت ویک کیس؟ سائفر کیس اس لیے بہت ویک کیس ہے, اس کے اوپر پہلی تو بات ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ لیوے ہو چکی ہے. اسٹارٹنگ فرام 27 مارچ جب عمران خان نے وہ لہرایا, اس کے بعد اس کے اوپر اتنی بحث ہو چکی ہے, اتنی بحث ہو چکی ہے, اتنی بحث ہو چکی ہے کہ اس کے اندر اب کچھ بچا نہیں ہے. اس کا سارا جوس, اس کا سارا مسالہ نکل چکا ہے. اس میں کوئی سینسیشنلزم نہیں ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہاں یہ جو سارا کا سارا کیس ہے, یہ پریڈیکیٹ کرتا ہے, یہ کھڑا ہے ایک وعدہ معاف گواہ ٹائپ سچویشن میں, جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 1979 کے اندر, 77 اور 79 کے درمیان میں جو ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے مسعود محمود صاحب, ان کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ذوالفقار علی بھٹو نے آرڈرز دیے تھے نواب قصوری صاحب کو یا احمد رضا قصوری صاحب کو قتل کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہاں پر جو پرنسپل سیکرٹری, فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب اعظم خان صاحب ہیں, ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان نے وہ فائل یا وہ واپس نہیں دیا, سائفر جو تھا وہ اس کی بیسس ہے. اس کے علاوہ اس میں اور کوئی بیسس نہیں, اس میں اور کوئی بیسس نہیں. اب اس میں کیوں یہ بہت ویک ہے؟ اس لیے کہ جو سائفر اوریجنل آیا ہے فورن آفس کے اندر, وہاں سے وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے. پہلے وہ ظاہر ہے ٹرپل کوڈڈ سائفر لینگویج میں آتا ہے, وہاں سے وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے, انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کاپی فورن منسٹر کو جاتی ہے, ایک کاپی فورن سیکرٹری کو جاتی ہے, ایک کاپی پرائم منسٹر کو جاتی ہے, ایک کاپی آرمی چیف کو جاتی ہے, ایک کاپی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو جاتی ہے, ایک کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے. عمران خان نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کی کاپیز آگے چیف جسٹس کو بھیج دی, اس کی کاپی انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دی. ظاہر ہے کہ یہ پورے ایک چینل سے گزر کے آئیں. اس کی کاپی انہوں نے چیئرمین سینٹ کو بھیج دی, کاپی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھیج دی, انہوں نے کاپی کوشش کی دکھانے کے لیے اپوزیشن کو, ان کو بھی بھیجی. اس کے بعد اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا, پوری کیبنٹ نے اس کو دیکھا. اب اس ساری چیز کی کیا, اس کی امپورٹنس کیا, میں کہہ رہا ہوں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ انٹرسیپٹ نے, جس کی اسٹوری کے اوپر یہ سارا تماشا یا ڈرامہ یا ریئیکشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, انٹرسیپٹ نے اصل کاغذ تو پبلش کیا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو نظر آئے کہ یہ کون سا کاغذ ہے, اس کے اوپر کون سا واٹر مارک ہے, اس پہ کون سی تاریخ ہے, اس کے اوپر کون سا نمبر ہے. وہ تو انہوں نے پبلش ہی نہیں کیا. انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن میں دی ہوئی ہے کہ ہمیں تو ایک فوج کے افسر نے دیا اور ہم نے اس کو پبلش نہیں کیا بیکاز جو ٹیسلا کے کریٹر ہیں جناب ایلون مسک, نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے ٹویٹر کے اندر کہ ڈاکومنٹ لیک ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. یہ انٹرسیپٹ نے اپنی اسٹوری میں بہت کھل کے اس چیز کو ایکسپلین کیا. اس کا مطلب ہے کہ انٹرسیپٹ نے جو چیز پبلش کی ہے وہ محض کانٹینٹ ہے سائفر کے, جو اسد مجید صاحب کا سائفر ہے. تو کانٹینٹ تو اس کے 30 جگہوں پہ موجود ہیں.
مطلب اس کی اگر اس کا کانٹینٹ 30 لوگوں کے پاس موجود ہے، اس کی کاپی 30 لوگوں کے پاس گئی ہے، اس کی کاپی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی آرمی چیف کے آفس سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے آفس سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی چیئرمین سینٹ کے آفس سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی فارن منسٹر کے آفس سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی پریزیڈنسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. وائی اٹ از امپورٹنٹ؟ جب یہ کیس چلے گا، اس کے اوپر آرگومنٹس بلڈ ہوں گے، تو آپ ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ابھی ٹھیک ہے، روب ہے، خوف ہے، شور ہے. سو یہ شور، یہ سارا شور، یہ سارا نوائز، یہ سارا خوف جو ہے، اس کی بھی ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 10 دن، 12 دن، 15 دن میں ڈسیپیٹ ہو جائے گی. پھر یہ دوبارہ اور کچھ چاہیے ہوگا. باٹم لائن کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ناٹک کھیلا 9 مئی کا، جس کو اب تقریباً 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، اور 31 اگست کو 110 دن ہو جائیں گے، اور پھر 9 سپٹمبر کو اس کو پورے 120 دن ہو جائیں گے، 4 مہینے گزر جائیں گے. اس میں سے جتنا جوس نکالنا تھا، اس میں سے جو کچھ مائلیج لینا تھا، اس کے جو ڈیویڈنڈ لینے تھے، اس کے بہت ڈیویڈنڈ لیے گئے. تحریک انصاف کی پولیٹیکل مشین کو توڑ دیا گیا، اس کو ڈی لیجیٹمائز کر دیا گیا، کرمنلائز کر دیا گیا، سول لبرٹیز جو ان کو سلب کر لیا گیا، لوگوں کو ڈرا دیا گیا، میڈیا کو ایماسکولیٹ کر دیا، سپریس کر دیا. لیکن جس طرح سے جب آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ جاتے راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 گاڑیوں کا بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ٹرک کا یا کسی کار آپ دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی شروع میں موٹر وے کے، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ آپ بڑی احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد خاصی تیز چلانے شروع کر دیتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد اور تیز چلانا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ اسلام آباد سے لاہور کے قریب پہنچتے ہیں، آپ فراٹے مارتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا. یہی صورتحال ایئر کریشز کے بعد ہوتی ہے. جس دن ہم کسی ایئر کریش کا سنتے ہیں، کئی دفعہ لوگ جب جہاز گر گیا تھا کراچی کے اندر، تو لوگوں نے سڑک سے آنا شروع کر دیا تھا، کراچی سے لاہور. یہ مجھے یاد ہے، عقیل کریم دیدی صاحب جو ہیں، وہ باقاعدہ، جو پاکستان کے بہت بڑے ممتاز تاجر بزنس مین ہیں، وہ 2 دفعہ کم از کم کراچی سے گاڑی میں ٹریول کر کے اسلام آباد پہنچے. اور بھی بہت سے لوگ آئے کہ جہاز میں نہیں بیٹھ رہے تھے، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دوبارہ وہی کیا کرتے پھر پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھ رہے تھے. اسی طرح سے یہ 9 مئی میں سے جتنا ڈویڈنڈ نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے. اب یا تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اور اس قسم کا کھیل کھیلنا پڑے گا، ورنہ اس سے جتنا مائلیج جوس نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے. ان کیسز میں کوئی بہت زیادہ جان نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں رونے پھٹنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کشت عمران خان، ان کے وکلا اور تحریک انصاف نے کاٹنا ہے، وہ انہوں نے کاٹنا ہی ہے. لیکن اس میں سے کوئی بہت زیادہ چیز نکل نہیں سکے گی. اس کے اوپر سے جو ان کا خیال ہے کہ کوئی بہت ڈرامیٹک ریزلٹس حاصل ہو جائیں گے، وہ کوئی ایسی سزا اس میں سے دے سکیں گے جس کو آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر مہر ثبت کر دیں گے، اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ، جیسا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی شہباز گل صاحب نے جب وہ یونیورسٹی آف سدرن فلوریڈا میں انہوں نے ایک بڑی ایموشنل اسپیچ کی. اس کا ایک ہی پوائنٹ تھا، جو پرنسپل پوائنٹ اس کا تھا، وہ یہ تھا کہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، این آر او اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، این آر او عمران خان کو نہیں چاہیے یہاں پہ. کیونکہ باقی پالیٹیشینس ہمیشہ گھبرا کے سرنڈر کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو این آر او ملتا رہا. یہاں مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ساکھ کو اور اپنی پاپولیرٹی کو واپس لانے کے لیے این آر او چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان ان کو این آر او جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو اب تک یہ سچویشن ہے. لکھیں، میرا یہ انالیسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے اور گرفتاریوں کے حوالے سے اور سائفر کے حوالے سے کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس میں غلطیاں بھی رہ جائیں. لیٹ سی، اور 10-12 گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.